अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अपोजिशन जमातें और जो मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की गई। कहा गया कि 2 साल में ये हुकूमत एक्सपोज होकर रह गई है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नैब का हवाला देते हुए ये उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क का शिराजा बिखेर दिया गया है, आज़ादी राय पर कदगन लगी हुई है। साथ ही उन्होंने बेरोज़गारी का जिक्र किया, मईशत की तबाहाली का जिक्र किया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अगर आज तक के वाक़यात हम देखें तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन के बयानिया को बड़ी तक़वियत मिली है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया जो कि ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जो ज़मानत की गई पैरागॉन हाउसिंग स्कीम वाले केस में, और उसका जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, उस पे तो ऐसा लगता है कि नैब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पूरी पेश की गई है और बताया गया कि नैब के लिए जो तासुर है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। नैब के लिए बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिसने जो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे अपोजिशन जो अब तक जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है उस पे जैसे किसी ने एक तरह से स्टैम्प कर दिया हो। आज इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि एहतसाब के नाम पर तमाशा लगाया हुआ है और अदालती फैसले ने नैब का जो खोखलापन है वो अवाम के सामने बिल्कुल साफ वाज़ेह कर दिया है। जहां वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ, ह्यूमन राइट्स की जो नफ़ी की गई, वहीं जो बातें वो कह रहे थे नैब के हवाले से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको लगा कि बिल्कुल वही तक़वियत मिलती है जैसा कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी तरफ जो है उन्होंने आज़ादी राय की बात की गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपोजिशन जमातों की तरफ से की गई थी, जिसमें उन्होंने इंदिया दिया कि ईद उल अज़हा के बाद एक बाकायदा APC जो है वो कन्वीन की जाएगी और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए ये APC की जा रही है। आज हमने देखा कि दिन दहाड़े एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, उन्हें इस्लामाबाद में अपनी जो वाइफ हैं उनके स्कूल के बाहर जब वो उन्हें लेने के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें अगवा कर लिया गया। कुछ अफराद यूनिफॉर्म में ड्रेस थे और कुछ अफराद जो थे वो सिविलियन ड्रेस में थे। इसकी तस्दीक भी अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि शिबली फराज साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने इसकी तस्दीक भी की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम मतीउल्लाह जान साहब की सेफ रिकवरी के लिए जल्द से जल्द चीज़ें सामने लेकर आएंगे और ये हम पर फ़र्ज़ भी है ऐसा करना। सो ये हो गई ये डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं आज की जो हमने नशिस्त रखी है, जिसमें हमने दावत दी है, अपने 2 मोहतरम मेहमान हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जिनको हमने दावत दी है वो भी तशरीफ़ ले आएंगे, क्योंकि आज असेंबली का इजलास भी चल रहा है, आप सबके इल्म में है। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, and you all know that he is AVM retired. Thank you so much for joining us. उनके साथ तशरीफ़ फरमा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं अली गौहर साहब। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी थे जिस वक्त सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो वाक़यात हुए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश करती है और उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि खुद ब खुद जो है वो अब होती नज़र आ रही हैं, जैसे मतीउल्लाह जान साहब का अगवा दिन दहाड़े, और दूसरी तरफ नैब के हवाले से अदालती फ़ैसले में जो कुछ कहा गया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए ये कितना मुश्किल वक्त है, क्योंकि पे दर पे बहुत सारी बातें उनके ख़िलाफ़ ही जा रही हैं? जी, आपने चूँकि मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो एक AVM रिटायर्ड के तौर पे भी कराया है, तो इसलिए मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि मेरे जितने भी कमेंट्स हैं उनका ताल्लुक मेरे AVM होने से नहीं है और ना ही मैं किसी महकमे की ना किसी इदारे की अक्कासी करता हूँ। सही। और बहुत सारी चीज़ों से अख्तलाफ भी करता हूँ, तो इसलिए मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो कुछ कहूँगा सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक कहूँगा। देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मतीउल्लाह जान का जो मामला हुआ आज, जिसको कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया और उन्हें उसको बिल्कुल उसको कहा कि ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो अगले 1-2 दिन के अंदर उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी सेफ रिकवरी और जल्दी रिकवरी होगी। और ये जिसने भी उठाया है उसने क्यों उठाया है, किस लिए उठाया है, कौन ले गया है और उसके वजूहात क्या हैं, वो कौन से ऐसे मसाइल थे जो कि मतीउल्लाह जान क्रिएट कर रहे थे या करने जा रहे थे, ये मामला है अगले 1-2-4 दिनों में समझ आ जाएगी। मेरे हाल में जो बड़ी जो खबर आपने जिसका जिक्र किया वो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब के मामलात
اور اس کے اوپر پھر آج جو پریس کانفرنس ہے جو کہ مجھے تھوڑی سی دیکھنے کو ملی, میں زیادہ نہیں دیکھ پایا, لیکن مجھے جسٹ سمجھ اس کی ہے کہ شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال اور سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے تھے. دیکھیے نیب کا جو مسئلہ ہے, نیب کا مسئلہ یہ ہے کہ نیب کا اس کو ہم مجرم تو گردانتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب نے اپنا کام اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. 5% کنوکشن ریٹ, کوئی کنوکشن ریٹ نیب کا کسی بھی طریقے سے اچھا نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہے بدقسمتی نیب کی. کیا وجوہات ہیں؟ کرنا نہیں چاہتے, واقعی ایز پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ استعمال کیا, جس نے بھی کیا غلط طریقے سے کیا, تو اس لیے احتساب سفر ہوا پاکستان میں. کیا پاکستان میں احتساب کی ضرورت ہے؟ 100% ضرورت ہے. کس کو ضرورت ہے؟ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے عوام کو, یا پاکستان کی جمہوریت کو؟ میں سب سے پہلے اس میں جمہوریت کو شامل کروں گا کہ جمہوریت کو احتساب کی ضرورت ہے, کیونکہ جمہوریت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بغیر احتساب کے ممکن نہیں ہے. وہ احتساب ہر 5 سال کے بعد صرف نہیں ہونا چاہیے, وہ بلکہ جہاں پہ بھی غلطی ہوگی, اور میڈیا ہر وقت بیٹھ کے احتساب کرتا ہے اور ان کے پالیسیز کا احتساب کرتا ہے, تو یہ اسپیکٹ ہو گیا. تو پھر یہ دیکھیے کہ اگر ہم, چاہے وہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے, بالکل صحیح بات جو انہوں نے کی, اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے, لیکن اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا اس ملک میں احتساب نہیں ہونا چاہیے, یا اس کی کوئی اور ایک آلٹرنیٹ چند ایسے جزیات ہونی چاہیے جو کہ ہمارے اس کے اندر سکون موجود ہیں, جن کو کور ہونا چاہیے؟ تو اس کی کوئی اب تک کیا پالیسی سامنے آئی ہے؟ یہ سوال ہمیں آج میڈیا میں بیٹھ کے اپنے سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ سب اس کو چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو جائے؟ سب نے آپ کی اپنی باری اس کو استعمال کیا, ہر ایک نے استعمال کیا اس کو. تو اب یہ بتائیے کہ اب جب آپ سب نے سہ لیا اس کو, اور اتنی دیر تک سہ لیا, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا پلان کیا, کیا ارینج کیا؟ اور نہیں کیا تو کر لیجئے, ابھی کر لیجئے نا, کیونکہ آپ کی اپنی اور جمہوریت کی کریڈیبلٹی کا تعلق اس سے ہے. یہ کمنٹس میرے ایز اے پاکستانی ہیں, ناٹ ایز اے ریٹائرڈ ملٹری مین. اچھا شہزاد چودھری صاحب, آپ نے کہا کہ ہر ایک نے احتساب اپنے لیے استعمال کر لیا, ہر ایک اسے استعمال کرتا ہے, بالکل صحیح ہے, اور اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول بالکل استعمال کیا گیا. آج بھی اس کا ذکر ہوا, سپریم کورٹ نے بھی کہا سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت بھی نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایز اے پولیٹیکل ٹول فار وکٹمائزیشن استعمال کر رہی ہے؟ یہ اپوزیشن کہتی ہے, ذاتی طور پہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے کم از کم, وہ جب اپنے جاوید اقبال صاحب کے آنے کے بعد بہت زیادہ متحرک ہو گیا. یہی نیب کا ادارہ تھا انہی گورنمنٹس کے نیچے, ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے نیچے, یعنی جب قمر زمان صاحب تھے یا اس سے پہلے جو صاحب تھے, وہ انہوں نے تو بڑے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ میں اس پہ آپ کے احکامات پہ عمل نہیں کر پاؤں گا, نہیں کروں گا. اور قمر زمان صاحب نے کلیئرٹی, یہ اس وقت یہ نیب کا ادارہ, اور یہ اس سے قمر زمان صاحب کے وقت میں یا اس سے پہلے بالکل قابل قبول تھا, سب کو قابل قبول تھا. لیکن جو ہی وہ کیا کہتے ہیں سرزنش کی, اور وہ قابل وہ جو ہوتا ہے کہ اس کو جب کٹہرے میں لایا جاتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, درد ہوتا ہے اس چیز کا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ تو معاملہ الٹا پڑ گیا. اچھا, اب آپ نے کچھ سوال اٹھائے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ظاہر ہے قانون سازی بھی یہی لوگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو وکٹم بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں. علی گوہر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب جو ہے, کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو پھر کس قسم کا احتساب اور کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ پھر جو بھی ترمیم کرنی تھی قوانین میں, وہ معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت نے نہیں کی, اب تک ہو جانی چاہیے تھی. نادیہ, آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک بہت اہم بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے, اور شہزاد صاحب کی باتیں بھی سنی ہیں, اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میری بھی کچھ گزارشات ہیں اس میں, اور آپ ضرور تھوڑا سا ٹائم دیں گی. نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ شہزاد صاحب کی میں 95% باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن 1-2 جگہ پر جسارت کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی میری رائے مختلف ہے. میں سب سے پہلے, ویسے تو میں مطلب ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے جو کویسچنز ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ اس کے ہم کوئی لکھے پڑھے جوابات نہیں دیتے. میں صرف 3, زیادہ لمبی نہیں, صرف 3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. یہ وہ جسٹس جو ہیں مقبول باقر صاحب, یہ انہوں نے 3 جو باتیں موٹی موٹی کی ہیں, میں صرف ان کی ایز اٹ از, چونکہ یہ جوڈیشلی کا ہے, عدلیہ کی ایک ججمنٹ ہے, تو اس میں اگر چینج آئے تو مناسب نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قصوروار ثابت ہونے سے پہلے ہر شخص معصوم ہوتا ہے. کسی کو غلط سزا دینا
جو ہے وہ کسی کو بری کر دینے سے، کسی گنہگار کو بری کر دینے سے زیادہ بدتر ہے۔ نیب نے انسانیت کی تذلیل کی، دنیا بھر میں حقارت اور بدنامی کمائی۔ یورپی کمیشن نے اس کو آوازیں دبانے کا آلہ کار قرار دیا۔ نیب نے قانون، انصاف پسندی اور غیر جانبداری کو مکمل نظر انداز کیا، اور اس کو جو بھی طاقت برسر اقدار ہوتی ہے وہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ وہ بہت ساری ججمنٹس جو جج صاحب نے اپنی اس میں فیصلے میں لکھی، اس میں صرف 3-4 کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت مطلب گزارش کی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اچھا، کیا میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں نا آپ سے کہ نیب اپنا قبلہ خود تو درست نہیں کر سکتا نا، اس کو درست کرنے کے لیے ایک قانون کے اندر ترمیم کرنی ہوگی، قانون سازی کرنی ہوگی۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ گزاری یہ ہے کہ اس میں ترمیم کی بالکل ضرورت ہے، اور اس پر اسمبلی کے اندر بات بھی ہو رہی ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ترمیم بالکل جب پیپلز پارٹی کا ٹائم تھا اس وقت بھی ہو سکتی تھی، نون کا جو وقت تھا اس وقت بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک سٹارٹ میں گزارش کی ہے کہ میں شہزاد صاحب کی 95% باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے، اگر ہم کھلے الفاظ میں بات کریں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ وہ لفظ ہے جو پہلے ہم اپوزیشن والے اور بالخصوص نون لیگ والے بولتے تھے، یہ جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ اس قانون کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے لائے، یہ قانون مشرف کے ٹائم میں بنا تھا، جو لوگ لائے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ قانون تبدیل ہو، اس میں اسمبلیاں میٹر نہیں کر رہی۔ اچھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں نا، کھل کے بول رہے ہیں، کھل کے بولیں۔ بالکل بالکل بالکل، جو لوگ قانون لانے والے ہیں، اگر آپ اس کو لے کر بھی چلیں، آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ ڈیم بنانے کے لیے نکلے تھے، وہ ڈیم کا پیسہ کتنا آیا، کدھر گیا، اس کی کوئی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں آئی، لیکن جب کبھی بھی ہماری عدلیہ میں خوددار لوگ جو ہیں وہ کسی مسند پر بیٹھتے ہیں تو ان کی ججمنٹ پہلے والوں سے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ لیکن اس قانون کی آج وضاحت، جس کے لیے ہم 3 سال سے باتیں کر رہے تھے، آج وہ واضح ہو کر آگئی۔ اگر آج ہم ترمیم لے کر آئیں گی بھی تو آفٹر آل جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اس کے بینیفیشریز ہیں، اور وہ وقتی طور پر عددی اکثریت میں بھی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اختلاف کریں، لہذا وہ صرف اس کو میٹنگ، پارلیمانی میٹنگ بات کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں کہ حد تک ہے، وہ اس میں سنسیئر نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے۔ اور میں دوسری بات کی وضاحت کر دوں کہ اس ملک کے پرابلمز یہ ہیں جن آج ہم معاشی بحرانوں سے گزر رہے ہیں، جس ملک سے اس کی عوام جو ہمارے ملک کی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب کا فقدان ہے۔ یہ تو صرف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک بات کہی ہے، اور آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی، پارلیمنٹ کیا کر سکتا ہے اس میں؟ قانون سازی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہیں چاہتی، تو کیا آپ کے دور میں بھی نہیں چاہتی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ نیب کے قوانین میں کوئی ترمیم کی جائے؟ جی بالکل، وہ آپ نے، میں نے ایک دن وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ٹاک شو، بلکہ میری ان سے ڈسکس ہوئی، اور اس میں بھی انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے ان سے یہ کویسچن کیا گیا کہ آپ کے دور میں کیوں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کرتے بھی تو وہ پھر بھی، چونکہ ہمیں پہلے چیلنج کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یہ عدالتوں کے ذریعے ہم آپ کی، جس طرح سے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک دفعہ بل پاس ہوا اور وہ کر دیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں چیلنج کر دیا گیا تھا کہ ہم یہ قانون تبدیل نہیں کریں گے۔ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 1 سال پہلے پاناما سے بات شروع کر کے اقامہ کے اوپر ان کو سزا دے دی گئی، تو یہ کڑیاں تو ادھر سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چلیں علی گوہر صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ذرا بریک لے لیتے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، کیونکہ آپ نے بڑے ایک سیریس، آئی وڈ سے اٹس این ایلیگیشن، آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تھرو لیجسلیشن کا کیا فائدہ، ہم نیب کے قوانین میں ترمیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جو مقتدر ادارے ہیں وہی نہیں چاہتے کہ نیب کے قوانین میں کسی قسم کی ترمیم کی جائے۔ لیٹس ٹیک اے بریک، کم بیک اینڈ ڈسکس آل آف دس۔ ویلکم بیک۔ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بطور تجزیہ کار موجود ہیں آج کی نشست میں، اور علی گوہر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔
آج کی ہماری بات چیت یہی ہو رہی ہے نیب کے حوالے سے، اور اپوزیشن جو اتحاد کرنا چاہ رہی ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے. پہلے ذرا میں چاہوں گی شہزاد چودھری صاحب کہ جو انکشافات علی گوہر صاحب نے کیے ہیں اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ جمہوریت کا آپ نے کہا کیونکہ احتساب ہونا چاہیے، تو جمہوریت کے احتساب میں جمہوریت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اثر رسوخ رہتا ہے. یہ کہہ دینا بھی غلط ہوگا کہ اس حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے. تو جب مقتدر ادارے نہیں چاہیں گے اور اس حد تک انوالومنٹ رہے گی جیسے کہ علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو معاملات تو پھر کسی صورت صحیح نہیں ہوں گے. پھر ہر حکومت آئے گی اور اسی طرح سے احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں بھی ہوں گی، اور جس کا ذکر جج صاحبان نے کیا ہے اپنے ڈیسیشن میں، پھر یہی کچھ ہمیں نظر آئے گا کہ ہیومن رائٹس کی بھی نفی ہوئی ہے، انصاف کی بھی نفی ہوئی. تین چیزیں اس میں کر لیتے ہیں کہ پہلے علی گوہر صاحب کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ کہ جو انہوں نے کہا، ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہمیں اس کو اسی طریقے سے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دو تین چیزیں البتہ کچھ یاد دہانی کے لیے یا اضافے کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل مشرف کے زمانے سے نیب کا قانون بنا، اصل میں اس سے کچھ سال پہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے 97 to 99 کے ٹینیور میں احتساب کمیشن بنا. سیف الرحمان کا ایک رول رہا. آصف زرداری سے کہانیاں سن لیجیے اس زمانے کی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ احتساب کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح شروع ہوا. اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری مکمل سچ کے ساتھ کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ مشرف جب آئے 99 کے بعد انہوں نے اسی احتساب کمیشن کے قانون کو پکڑ کے اس کو اور ریفائن کیا ہوگا، بہتر کیا ہوگا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہوگا، جیسے بھی کیا ہوگا، لیکن یہ اس کی بنیاد کہیں اور تھی اور اس کو استعمال جب کیا گیا تو وہ ایک ڈیموکریٹ نے دوسری ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف استعمال کیا اور وہ قوانین ہمارے سامنے بن کے آ گئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آ جاتے ہیں جج صاحب کی. جج صاحب کا کل کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، وہ تو تھا کہ جو ہمارے بہت محترم سعد رفیق برادران ہیں ان کا پیراڈائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نیب وہ اسٹیبلش نہیں کر پایا. یہ جو باقی جو علی گوہر صاحب نے باتیں کی وہ تو آبزرویشنز ہیں، یعنی دوز آر ناٹ اے پارٹ آف دی آرڈر. تو ہمیں جب ہم عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں اس میڈیا پہ بیٹھ کے تو ہمیں کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آبزرویشنز کیا تھی جو ان کی اوپینین ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنے آرڈر میں ان کو نہیں لکھا. آرڈر میں یہ لکھا کہ نیب اسٹیبلش نہیں کر پایا تو اس لیے جو آرڈر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جو ان کی اوپینینز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا، تیسری بات آ جاتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا یہ فرمانا اور یہ کہنا، کیونکہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں اس لیے مجھے کچھ تھوڑا بہت اندازہ بھی ہے. میں ایک چیز عرض کروں کہ اس زمانے میں جب یہ خیال آیا کہ نیب کے قانون کو بدلا جائے اور اس وقت یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ دیکھ رہی تھی، بدقسمتی سے پاناما شروع ہو چکا ہوتا. تو پاناما شروع ہونے کے بعد جو اخلاقی پوزیشن تھی پی ایم ایل این کی وہ کافی کمزور ہو گئی تھی. صحیح. اور اگر وہ اس وقت تبدیل کرنا چاہتے، جو کہ یہ کرنا چاہتے تھے اور یہ اسٹڈی یہ تھا، سارا معاملہ چل رہا تھا، لیکن اس وقت پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس کو تبدیل کر پاتی، کیونکہ ان کے نزدیک اگر اس وقت کر رہے ہوتے تو وہ ایک طرح سے گلٹی اپنا اسٹیبلش کر پاتے اپنے آپ کو. یہ صرف 2-4 سال پہلے کی بات ہے، تو بہت پرانی بات نہیں ہے اور ہم اپنے روزمرہ کے جو اخبارات ہیں اس زمانے کے ان کو دیکھ کے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. میں خود اس چیز کا اچھا، تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ڈالنا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ہے، یعنی جب یہ اپنی تنخواہیں بڑھانا چاہیں، اپنے اور پریویلیجز کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تو وہاں قانون سازی ہو جاتی ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، ہر جگہ ہو جاتی ہے. اس وقت کوئی کس سے نہیں پوچھتا، لیکن یہاں پہ آ کے ان کو ڈر پڑ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اسٹیبلشمنٹ کو رہنے دیجئے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. صحیح. اگر اور سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ اتنا ہی آپ اپاہج ہیں تو 5 سال پورے کیوں کیے یار؟ اس کو چھوڑ دیتے، کہتے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو رن کیا جائے. گورنمنٹ ان کو دو جو رن کر رہے ہیں ان کو دے دیں. ہاں بالکل. یہ سوال اٹھتا ہے، یہ سوال آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک منٹ مجھے میں بات مکمل کر لوں کیونکہ کافی لمبی بات ہو گئی تھی. پی ٹی آئی پہ بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے اور پی ایم ایل این جو گزر چکی 5 سال اور وہ 5 سال کا ٹینیور جو زرداری صاحب نے اپنا سرو کیا، وہ سب کے اوپر یہ اپلائی. بھائی اگر نہیں کام ہو رہا، کام نہیں ہوتا، کرنے کوئی نہیں دیتا تو چھوڑ دو یار، بیٹھے کیوں ہو؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو کمپلیٹ 5 ایئرس؟ زرداری صاحب کی اچیومنٹ تھی جب انہوں نے کہا میں نے 5 سال پورے کر لیے. کمال.
سو فرام ہیئر ناؤ، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہونے کے لیے کوشاں ہیں، متحرک زیادہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس مرتبہ نظر آتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے ایک اجلاس کیا ہے اپنی پارٹی کا جس میں یہ آوازیں بھی آئیں کہ نون لیگ بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں علی گوہر صاحب کہ یہ جو اے پی سی کنوین کی گئی ہے، ابھی تو اس اے پی سی میں ڈیسیشن ہوگا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مل کر، اپوزیشن جماعتیں۔ حکومت کے خلاف تو آپ نے چارج شیٹ دے دی، کیا وجہ یہ ہے کہ اپنے خلاف ہوئے کیسز کے حوالے سے زیادہ پریشانی ہے اسپیشلی آن لیڈرشپ، یا پھر وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت گورننس کے نام پہ کچھ کر کے نہیں دکھا رہی اور آپ کو عوام کی کافی تکلیف ہے اس وقت؟ دیکھیں نادیہ، آپ کا سوال بھی سنا ہے، شہزاد صاحب کا تبصرہ بھی سنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں اور شہزاد صاحب کا بھی۔ چلیں پہلے آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اے پی سی بالکل کال کی گئی ہے، اور ہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے میری تو یہ عادت نہیں کہ میں کوئی گھما پھرا کے بات کروں، اور اکثر آپ کے پروگرامز میں، اور میں آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ بھی بڑا اسٹیٹ فارورڈ ان سارے تجزیوں پر سوال پوچھتی ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کا پروگرام چلتا رہے، میری دعا ہے اس کے ساتھ ساتھ، لگتا نہیں مجھے۔ بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ اے پی سی بالکل بلائی جا رہی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں اس طرح کے کہ وہ ابھی کرونا سے مطلب ہے کہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں، اور اس میں تمام آج احسن اقبال صاحب کی اگر آپ نے پریس کانفرنس میں سنا ہے تو میں ان کا بیان بڑے غور سے سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ عوام، مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں اتنے عروج پر پہنچ چکی ہیں کہ اب عوام سے یہ چیزیں مزید ہضم نہیں ہو رہی، تو یقینی طور پر اے پی سی میں یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی اور اس حکومت کو ہٹانے کے کیا طریقے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس سلیکٹڈ اور غیر جمہوری حکومت کو کسی جمہوری طریقے کے ساتھ ختم کریں۔ اچھا، لیکن بہرحال جو شہزاد بھائی پہلے بات کر رہے تھے، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سیف الرحمان کا حوالہ دیا، میں نے اپنی بات میں کہا ہے کہ احتساب ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے ججمنٹ دی یا اپنا فیصلہ دیا، پوری قوم نے اپنے کانوں سے سن لیا، وہ یقینی طور پر انہوں نے نیک ماؤں کا دودھ پیا ہوگا جن ججز نے آج اتنی ہمت کر کے یہ باتیں کی۔ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ انعطاف پذیر ہوتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ وکٹمائزیشن صرف پولیٹیشنز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے ہمارے سرمایہ دار لوگوں کے بارے میڈیا کے لوگوں کی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو شہزاد چودھری صاحب نے کہی کہ دیکھیں ہر حکومت، ہر جمہوری حکومت یہ کہتی ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے، اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور دے دیتے ان کے ہاتھ میں؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی جمہوری طاقتیں ہیں، سیاستدانوں نے آج تک آپ دیکھ لیں، وہ چاہے جیل کی کال کوٹھیوں میں رہے، چاہے وہ مشرف کا ٹائم ہو، چاہے وہ ایوب خان کا ٹائم ہو، چاہے وہ اب مطلب ہے کہ اب سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس وقت میں، میاں نواز شریف صاحب نے قیدیں کاٹی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر شہید ہو گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے تگ و دو کی، نہیں لیاقت علی خان نہیں، یقیناً بالکل، اور مطلب یہ تو نہیں شہزاد صاحب پلیز مجھے، آپ بھائی محترم میں مجھے اگر بات کرنے دیں، میں نے آپ کی بات کو ایک دفعہ نہیں کیا، نہیں میں بھول نہیں گیا، پھر لسٹ لمبی ہے تو پھر 3 گھنٹے چاہیے پروگرام کرنے کے لیے، لیکن میرا گزارش مقصد تو ایک ریفرنس کوٹ کرنا ہوتا ہے، میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل شہزاد صاحب نے لیاقت علی صاحب کا حوالہ دے کے ٹھیک بات کی اور میری بات کو آگے بڑھایا انہوں نے کہ یہ آج سے باتیں نہیں شروع ہوئیں، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ، پاکستان کی جمہوریت کی جنگ سیاسی جماعتیں ڈے 1 سے لڑ رہی ہیں۔ کیا ہم پلیٹ میں رکھ کے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان دے دیں؟ نہیں، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جب تک ہم عوام کے ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، ہم یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے سیاستدان، اور جو وہ سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، جو اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت چاہتے ہیں، جو اس ملک میں انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں
آزاد جوڈیشلی چاہتے ہیں. ہم وہ جماعت ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہماری کوششوں سے جوڈیشلی بحال ہوئی جب مشرف نے کو کیا, اور اس کے بعد جو نہیں, آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری جماعت, آپ کے سارے لیڈرشپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آئے, کبھی ان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی اقتدار میں آنے کے لیے؟ قطعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم نے ان غلطیوں کا ازالہ چکا دیا. ٹھیک ہے, ہم نے جیلیں دیکھ لی, ہم نے جھوٹے مقدمات اسی بات کو یہیں پر بات کو گھما پھر آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن آج عمران خان کے وہ کلپس نکالے نا, وہ تو چلے پرانی بات تھی, یہ تو انہوں نے سٹارٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا تھا. اب بریک لے لیتے ہیں, یہیں پر بریک لے لیتے ہیں. جی بالکل کیجیے گا شہزاد چودھری صاحب, میں بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر دیکھیں, یہ اے پی سی کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس سب کے تناظر میں اب جب یہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جمہوری رویہ اختیار کریں گے, وہ جمہوری رویہ کیا ہو سکتا ہے, اور کیا واقعی دونوں اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں اس چیز کے لیے کہ حکومت کو گھر بھیج رہی ہیں, اور حکومت کو کیا اتنی جلدی چلے بھی جانا چاہیے, کیا پرفارمنس اتنی بری ہے؟ یہ سب پوچھیں گے شہزاد صاحب سے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. شہزاد چودھری صاحب, آپ کی طرف سیدھا آؤں گی کیونکہ وقت بھی بڑا کم ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ملنے جا رہی ہے, یہ صحیح وقت ہے اور حکومت پہ پریشر بلڈ کرنے کا؟ کیا آپ کے نزدیک موجودہ حکومت کی پرفارمنس واقعی بہت خراب ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا جو وہ نہیں کر پائے؟ نہیں, اس سے پہلے چھوٹی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو کل کا فیصلہ تھا, یہ ہم کیسے ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پسند نہیں ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آج کل جو چیز اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہوتی ہے وہ جنرلی سب کو پسند ہوتی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ پی ایم ایل این سیلیبریٹ کر رہی ہے اس چیز کو. سو میں تو ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بالکل پسند اس لیے نہیں ہے کہ احتساب کو مضبوط ہونا چاہیے, اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس کو اس پیرائے میں ہمیں دیکھنا ہے, اور جو کچھ جج صاحب نے فرمایا وہ احتساب کے عمل کو فرمایا. انہوں نے نہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہا ہے, بلکہ اس احتساب کے عمل کو استعمال کرنے والوں کو, جس کے اندر کہ ہماری پوری تاریخ جب سے یہ احتساب کا معاملہ شروع ہوا اس میں جمہوری حکومتیں سب سے اولین جگہ پہ ہیں. تو اس لیے میرا خیال میں کہ کانٹیکسٹ میں سے رکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ بالکل فریم کے اندر سب کی تصویریں آ جانی چاہیے جب میں یہ بات کروں. اب آ جاتے ہیں اے پی سی پہ. دیکھیے, کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے دے آر سینسنگ اے کل, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے کل کرنے کے لیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے تاریخ یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر اپنی طاقت کسی پارٹی میں اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گرتی حکومت کو گرا سکے اور خود اس کی جگہ آ جائے. دیٹ از وائی یہ ابھی دیکھیے, ابھی ہم نے منی بل پاس کیا, علی گوہر صاحب اس کا حصہ تھے, اور وہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا, لیکن وہ تو اس سے بہتر موقع اس حکومت کو گرانے کا تو تھا ہی نہیں, لیکن وہ کتنا اسموتھلی پاس ہو گیا. یعنی یہ اپوزیشن اپنے نمبر ہی پورے نہیں کر سکی. میرا خیال ہے 119 لوگ تھے شاید جس دن یہ ووٹ ہوا منی بل. تو سب سے پہلے تو اپوزیشن کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یہ خود کہاں تک سچے ہیں اس کام کے لیے, پہلی بات. دوسری بات, جیسا میں نے کہا, ان کے بس میں نہیں ہے, ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے گرانے کی حکومت کو اس وقت. یہ نہیں کہ حکومت اچھا کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے, حکومت جیسا کر رہی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے, لیکن اپوزیشن کو بھی اصل میں آئینہ صحیح طور پہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ جو حسن فواد اور علی چیمہ جو ہیں اور دوسرے خورشید شاہ صاحب, ان کو بھی ریلیز ہونا ہے نیب سے, تو ابھی تو کام لمبا پڑا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو معاملات تھوڑے سے رہتے ہیں ان کے. اچھا شہزاد چودھری صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں پاور ہی نہیں ہے, اس پاور کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس عوام کی فالوئنگ نہیں ہے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبرز ہی نہیں ہیں جس سے یہ کوئی بے شمار وجوہات ہیں. دیکھیں نا, پھر ہم چلے جائیں گے ان کی پولیٹیکل پارٹی کی پالیٹکس کے اندر. پی ایم ایل این کے اندر بدقسمتی سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہی کلیئر نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کا لیڈر کون ہے. رائٹ. نواز شریف صاحب کا نام تو لیتے ہیں, بٹ ہی از مور لائک اے پیٹرن ان چیف ٹوڈے. اب مریم نے آنا ہے یا شہباز شریف نے آنا ہے, یہ جس دن مسئلہ حل ہو جائے گا اس دن یہ پارٹی پھر سے کھڑی ہو جائے گی. پنجاب میں ان کا بیس بہت اسٹرانگ ہے, اس کی بنیاد پہ یہ اپنا مومنٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی سے بھی بہت اسٹرانگ ہے پنجاب کے اندر, لیکن کیونکہ لیڈرشپ کی ٹسل ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, اس لیے یہ بکھری جماعت ہے. اس وقت دیکھیے, میں خواجہ اپنا کیا نام ہے اور آصف صاحب کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, لگتا ہے ایسے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی اپوزیشن ہے, ناٹ ریئلی. اور یہ گورنمنٹ, اس ایسی گورنمنٹ کو اس طرح کی اپوزیشن مل گئی
اور اس اپوزیشن کو ایسی گورنمنٹ مل گئی اور ان کو گرا نہیں سکتے. یہ آپ کو ایک بینکرپسی نظر آتی ہے ان دی کیپیسٹی اینڈ دی ایبلٹی آف اپوزیشن. وہ تو گورنمنٹ کا جو حال ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ بفور آئی گو ٹو علی گور صاحب, اس سارے معاملے میں آپ مولانا صاحب کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں بھی وہ کافی متحرک ہوئے 9 جولائی آنورڈز, اور ابھی بھی وہ کوششوں میں ہے کہ اپوزیشن دوبارہ متحد ہو جائے. دیکھیے میری ذاتی رائے ہے, مولانا صاحب چیئر لیڈر کا کام کرتے ہیں تو وہ اچھے چیئر لیڈر ہیں, کر رہے ہیں. مطلب کہ دیکھیے وہ ہیز نیور بین سبسٹینشلی انسٹرومنٹل ہماری سیاست کے اندر. یا ہی ہیز اے پوزیشن, ان کی ایک ذات ہے, ان کی شخصیت ہے, کوئی شک. لیکن یہ کہ ان کا جو سبسٹینشیل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہمیں ان کی جو حرکیات میں دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا علی گور صاحب, شہزاد چودھری صاحب نے بھی وہ بات کہہ دی جو کئی بار کہی جا چکی ہے کہ اس حکومت کو تو ویسی اپوزیشن نہیں ملی ہے. اینڈ ہم بات کر رہے ہیں 2 بڑی جماعتیں جو ملکی ہوں, ان میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ بطور اپوزیشن ایک ٹف ٹائم دیتے حکومت کو. اور اس مرتبہ بھی لگتا ہے جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز میں اپنے اپنے مسائل بہت ہیں, جس کی وجہ سے اب بھی متحد ہو کر بھی شاید آپ لوگ کچھ نہ کر سکیں. بالکل. مجھے شہزاد بھائی کی جو پہلے کی ٹاک اور ابھی جو آخری 2-4 الفاظ انہوں نے بولے, اس میں مجھے اے وی ایم شہزاد کی تصویر صاف نظر آ رہی. اچھا, بات میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ دیکھیں نا, جب یہ بولتے ہیں میں نہیں بولتا, ہماری تو آواز بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. ہم کیا کریں, ہم تو بولتے ہیں جب تو یہ ہماری آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ٹاک شو ہو چاہے اسمبلی کے اندر ہو. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, میں اے وی ایم شہزاد بھائی کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ بات یہ ہے کہ جب ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ بٹھائی جائے جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو, اور جب ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہا جائے کہ ان کی وہ ووٹ چرا کر آئے ہیں. آپ بتائیں کہ حکومت کے پاس 172 کا فگر تھا, اخلاقی طور پر اس گورنمنٹ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کیا آپ نادیہ بتائیں انہوں نے 172 کا فگر پورا کیا ادھر؟ ہماری ڈیوٹی نہیں, میں وہ ووٹ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. ووٹ لانے کی کیا بات ہے, ووٹ پوری اسمبلی دوسری طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی. اچھا تو نہیں, اس کے لیے سلیکشن کے ذریعے بٹھائے گئے لوگ ہیں, ان کے سر کے اوپر ڈنڈا ہے جمہوریت. ہاں تو ان سے پوچھیں کہ 172 کا فگر کیوں پورا نہیں ہوا. شہزاد صاحب بات کرتے ہیں پوری کوشش کی ہوگی, شہزاد صاحب جیسے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں نے, پھر بھی 172 کا فگر تو پورا نہیں ہو سکتا. اچھا وقت ختم ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر کے اندر اپوزیشن جماعتیں, آپ کہتے ہیں کہ اے پی سی بھی کنوین کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے متحد بھی ہو جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ زور لگایا جا سکتا ہے, اور آپ نے کہا جمہوری طریقے سے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نکلے گا یہ جمہوری طریقہ. کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ تو عید الاضحیٰ کے بعد ہی پتہ چلے گا. پہلے تو دونوں پارٹیوں نے اپنے ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں, اور اس کے لیے مولانا صاحب کافی متحرک بھی ہوئے تھے. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی کمنگ ڈیز. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.